बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के मामले में ताख़ीर पर अज खुद नोटिस ले लिया। आज यानी 23 फरवरी को दिन 2 बजे इस अहम तरीन केस की समाअत होगी। 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। यह खबर आप तक पहुंच चुकी है। यह वीडियो हमारा करने का मकसद यह है कि एक कदम आगे बढ़कर आपको बताएं कि अब इस मामले के अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक रात गए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 अहम तरीन इजलास हुए। बल्कि जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो ये इजलास जारी हैं और इन इजलास की सदारत 2 इंतहाई ताकतवर शख्सियात कर रही हैं। और मैंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि सबसे बड़ी ताकत है मेरे रब की, अल्लाह पाक की, और सदा बादशाही भी रब की है। और ये याद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन आखिरकार हक और सच की फतह जरूर हुआ करती है। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमें मिल रही हैं, इमरान खान से राबते किए गए हैं बिल वास्ता पिंडी बॉयज़ की जानिब से, पहले भी किए गए, अब भी बिल वास्ता राबते हुए हैं। और कहा फिर वही जा रहा है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है, आप चंद बातें मान जाएं। मैं ये बात मजीद एक्सप्लेन कर दूं और आपको ये बताऊं कि इसी प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ये खबर पहले से दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी ये जो मामला है इसके ऊपर खड़ी होगी आइन और कानून के साथ। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के बरवक्त इंतखाबात का जो मामला है, इस पर बहुत जल्द वो अपना आइनी किरदार अदा करेगी। आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पर भी जो हमें यूट्यूब चैनल पर देखते हैं और जो हमारे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करते हैं, उस बात का उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि हफ्ता 10 दिनों से इस पर हम मुसलसल बात कर रहे थे। इस प्लेटफॉर्म पर 2-3 वीडियो भी हम आपके सामने रख चुके। इन इजलासों की तफसीलात क्या हैं, क्या होने जा रहा है, इजलास के अंदर से क्या खबरें निकली हैं, जो 2 अहम तरीन इजलास हैं, और एक इजलास पिंडी में है और एक इजलास इस्लामाबाद के अंदर है, खबरें क्या इसमें से निकल रही हैं, आज समाअत के अंदर जो है वो किन आईनी पहलुओं पर बात होगी, क्या होने वाला है, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले 9 रुकनी बेंच की तफसीलात आपके साथ शेयर करना जरूरी। दोस्तों ने ये पूछा भी है, क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं वो खासी सनसनी खेज हैं और बड़ी खबर इस वक्त रात के गर्दिश कर रही है। जो 9 रुकनी बेंच है जनाब, उसके जो लोग हैं, जो अरकान हैं 9 रुकनी बेंच के, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही कर रहे हैं, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतर मैनुल्लाह। ये हैं जनाब 9 जजेस के नाम। और उससे पहले फिर मैंने एक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट के अंदर मैंने ये कहा कि जनाब 6 और 9, 6 को उल्टा करके अगर पढ़ें तो उसका मतलब होता है जनाब 9, और 9 में से अगर 3 माइनस कर दें तो जवाब आता है 6, लेकिन 6 में जमा करें तो जवाब दोबारा से आता है 9। लेकिन जान रखें, खातिर जमा रखें कि अब वक्त माइनस या मनफी करने का नहीं है, बल्कि अब जनाब वक्त है जमा करने का। अब दोस्तों ने कहा कि इसको एक्सप्लेन भी करें, वो शायद ये समझे कि मैंने कहा कि 6-3 से फैसला आने वाला है, क्योंकि मैंने स्टेरिक डाले 3 जजेस के साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल। तो दोस्तों ने कहा कि शायद 3-6 से फैसला आएगा। और फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा जवाब दिया, आपके सामने भी मैं वजाहत करता हूं कि ये 3 स्टेरिक मैंने इसलिए डाले कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल, माजी में ये कई मामलात के ऊपर, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला भी है और दीगर मामलात भी हैं, उनके ऊपर ये तीनों की राय एक तरफ नजर आई। और जो बाकी 6 जजेस हैं, बाकी जो 5 जजेस हैं, क्योंकि जस्टिस अतर मैनुल्लाह तो बाद में आए, और बाकी जो जजेस हैं उनकी राय एक तरफ रही है, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर भी एक मामले के ऊपर इनके साथ खड़े हो नजर आए, जबकि जमाल मंदोखेल जो है वो दूसरी तरफ थे। और जस्टिस अतर मैनुल्लाह की इस अहम तरीन केस के अंदर एक नई एंट्री है, क्योंकि वो जो है वो लेटेस्ट जो है वो उनकी तैनाती हुई, खैर उनके बाद भी तैनाती हो चुकी हैं। तो जनाब मेरी जो राय है वो राय ये है कि क्योंकि आईनी और कानूनी मामला है, असूलन इस हवाले से आइन और कानून बड़ा ही वाज़ेह है। फैसला जो है आइन और कानून के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, गलत भी हो सकती है दुरुस्त भी, कि ये फैसला 9-0 से आना चाहिए और कोई माइनस प्लस नहीं इसके अंदर, क्योंकि वाज़ेह तौर पर है आइन के अंदर तमाम तर चीज़ें जो इस प्लेटफॉर्म में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कई
معاملات کے اوپر، کیونکہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ماضی میں بھی کئی معاملات کے اوپر کچھ ایسا موقف یا ایڈیشنل نوٹ، اضافی نوٹ ان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آ چکا. پھر جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، پھر جناب جسٹس جمال مندوخیل بھی ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ اس معاملے پر آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے، جبکہ جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس منیب اختر ایک طرف نظر آئیں گے، اور جسٹس محمد علی مظہر کا ووٹ جو ہے وہ ڈسیسو ہو سکتا ہے. یہ آئینی قانونی ماہرین کچھ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق 9-0 سے آنا چاہیے، کیونکہ آئین بڑا ہی واضح ہے. کچھ دیگر معاملات کے اوپر شاید اختلاف ہو جائے، لیکن اس معاملے کے اوپر کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہر صورت ہونے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اس میں آئین اور قانون کے اندر کوئی دو رائے نہیں، بڑا ہی واضح ہے. شاید تاریخ دینے لینے کے معاملے میں صدر کے جو ہے وہ تاریخ دینے کے معاملے میں، گورنر کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کے موقف، کسی جگہ شاید ججز کے درمیان اختلاف آ جائے، لیکن اس پر آئین اور قانون کے مطابق اختلاف نہیں آنا چاہیے. نہ ہی میرے خیال میں آئے گا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، کہ جناب جب اسمبلی ٹوٹی، تحلیل ہوئی، اس کے بعد 90 دن جو بنتے ہیں، پنجاب کی تاریخ آخری 14 اپریل اور کے پی کے کی آخری 18 اپریل، اس سے آگے انتخابات آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں لے جائے جا سکتے. اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، کیونکہ فوراً رانا ثناء اللہ کا ری ایکشن آیا 100 موٹو نوٹس کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہم تو جناب چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہو. میں پہلے اس پلیٹ فارم پر آپ کو کہہ چکا، ٹویٹر کے اوپر بھی بتا چکا، شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آ جائے، جو کہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ 90 دنوں کے اندر ہر صورت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوں گے، تو پھر اپنی پھٹتی کو بھی مائنڈ نہ کیجئے گا، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں محاورتاً، پھر مجبوراً چلیں کہہ لیں، پھر الیکشن کروانا چاہتی ہے حکومت قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا، یہی پیغام عمران خان کو پھر بھجوایا گیا، کچھ دن پہلے بھی بھجوایا گیا. انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ سے معاملات جب آئیں گے تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن آگے نہیں بڑھائے جا سکتے. عمران خان کا سیاسی کارڈ ہی اتنا شاندار تھا کہ جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں، وہ میں ٹویٹ کیا کرتا ہوں کہ اخے عمران خان کو سیاست نہیں آتی. تو تمام بڑے اینکر ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اس وقت جس طرح سے ان کی چیخیں ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کو سیاست آتی ہے یا نہیں آتی. اور اب آگے بھی چل کے آپ کو چیخیں نظر آئیں گی. تو جناب عمران خان کا کارڈ انتہائی شاندار تھا، پنجاب کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. اور اب اس وقت بھی میں نے کہا تھا حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پنجاب کے پی اگر عمران خان جیت جاتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ، جو کہ سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد قومی اسمبلی کے ہوں، سندھ اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی، ان کے انتخابات کی کیا حیثیت رہ جائے گی. عوام کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون پاپولر ہے، اور دیکھتے ہوئے سندھ اور بلوچستان میں بھی پھر عمران خان حکومت بنا سکتے ہیں سادہ اکثریت اور اکثری جماعت کے ساتھ. اور قومی اسمبلی کی تو 2/3 اکثریت مزید کنفرم ہو جاتی ہے، کیونکہ صوبائی کے الیکشن جب عمران خان پنجاب اور کے پی دو بڑے صوبوں میں جیت کر وہاں حکومتیں بنا چکے ہوں گے، تو پاکستانی عوام جو پہلے ہی عمران خان کے ساتھ ہیں، جو لوگ انڈیسیسو ہیں، جو فیصلہ نہیں کر پا رہے، ایک بڑا میجر پورشن ہوتا ہے، یاد رکھیے الیکشن میں، کہ جو لوگ آخری دن فیصلہ کرتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اگر 60% پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، 20% پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، تو 20% ایسے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر نہ صرف ڈیسائیڈ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا عوامی لہر کیا ہے، اس طرف کو جائیں گے، اور عمران خان کی کامیابی قومی اسمبلی کے انتخابات میں مزید یقینی ہو جائے گی. اب یہ ہے وہ نقطہ جس نقطے کا خوف ہے اس وقت پی ڈی ایم کو اور ان کے ہینڈلرز کو. اور بار بار اب عمران خان کو ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جناب قومی اسمبلی کے انتخابات بھی کروا لیتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ، آپ کچھ یہ 2-3 چیزیں مان جائیں، آگے چل کے ایکسپلین بھی کرتا ہوں. عمران خان نے ایک بار پھر اپنے اسی جو رابطہ ہے، اسی ذریعے جو ہے، عمران خان نے پھر وہی پیغام پہنچایا جو وہ بات پہلے بھی کرتے رہے کہ جناب آپ قومی اسمبلی کے الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں، آپ کی مرضی ہے. صوبائی اسمبلی کے ساتھ کراتے ہیں تو صد بسم اللہ، اور نہیں کراتے اکتوبر میں جا کے کراتے ہیں تو آپ کی مرضی. لیکن انتخابات صوبائی اسمبلی کے ساتھ کرانے کے بدلے قومی اسمبلی کے انتخابات آپ کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی. میں جناب خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں ارشد شریف پر کے قتل کے حوالے سے جو تحقیقات کا معاملہ ہے اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو میرا موقف اور سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا. نواز شریف کو آئینی قانونی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اسمبلیوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے انٹرٹین کرنا، واپس سیاست میں لانا، اس معاملے میں قطعاً میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا. معاملہ عدالتوں کے اندر ہے، وہاں جائیں، ہوتا ہے.
ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں نواز شریف ہے یا نہیں، پاکستان کی عوام الحمدللہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں یہ شرط کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، آپ چاہے انتخابات کرائیں یا نہ کرائیں۔ یعنی معاملہ یہ ہو گیا کہ اب عمران خان سے تاریخ مانگی جا رہی ہے قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بھی، کہ جناب کیونکہ اندازہ ہو گیا انہیں اس بات کا کہ سپریم کورٹ سے تو فیصلہ آنا ہی آنا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، 2 دن 23 اور 24 کو اس کے اوپر ممکنہ طور پر سماعت ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور 24 بروز جمعے کا جو دن ہے 24 فروری یعنی ایک مرتبہ پھر جمعہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ جمعے والے دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو سکیجول ہے جناب انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ جاری ہو جانا چاہیے، اور میری اطلاعات بھی یہی ہیں ممکنہ طور پر آ جائے گا، اور اس کی کچھ آئینی اور قانونی وجوہات ہیں کہ اس سے آگے جایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ 48 دن کا کم از کم جو شیڈول ہے وہ جناب ہے دینا ضروری، اور 24 تک اگر شیڈول آ جاتا ہے تو 4 دن ہیں فروری کے، 31 دن ہے مارچ کے، یہ بنے آپ کے 35، اللہ بھلا کرے، اور 13 دن ہو گئے اپریل کے، 35 اور 13 48، اور اس کے اگلا جو دن ہے 14 اپریل، اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صدر نے جو تاریخ دی ہے اس پر ڈیبیٹ ہو، 9 اپریل ہوگی یا نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن کہے جناب ہم نے اسکیجول دیکھنا ہے یہ وہ، اس کے اوپر کچھ رائے لی جائے آئینی قانون ماہرین کی کہ صدر کا کیا موقف تھا، گورنر کیا کہتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے اس وقت تک، آپ یقین رکھیے ہوگا یہی آئین اور قانون کے مطابق، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ سخت سرزنش کی جائے گی ان کی بلا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ کس آئین اور قانون کے تحت، کس شک کے تحت آپ مسلسل انتخابات کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ نہیں مل رہی تو کہاں ہے وہ آپ کا بیان کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ فلاں ادارہ ہمیں تاریخ دے تو ہم الیکشن کراتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس ادارے نے کرنا ہے تو پھر صدر کی بات آپ کیوں نہیں مان رہے، جب آئین کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں تاریخ ہوگی، گورنرز کے پاس آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، صدر اجلاس کے لیے بلاتے ہیں آپ نہیں جاتے، پھر اگر آپ کے خیال میں گورنر نے بھی دینی ہے صدر نے نہیں دینی تو کہاں ہے آپ کا وہ بیان کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ گورنر ہمیں تاریخ دیں تاکہ ہم وقت کے اوپر الیکشن کرائیں، اور کہاں تھے آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں آئے، ہمیں از خود نوٹس لینا پڑا، اتنے دن گزر گئے، 1 ماہ سے کا جو ہے وہ عرصہ گزر گیا انتخابات کو، معاف کیجیے گا اسمبلیوں کو توڑنے کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، آپ نے وقت کے اوپر 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے ہیں، تو کہاں ہے وہ رہنمائی جو کہ آپ نے حاصل کرنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ تو ان تمام تر معاملات کے اوپر ہمارے خیال میں سخت ترین سرزنش ہوگی آئینی اور قانونی طور پر، اور ہونی بھی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار یا کوئی جواز اس کا موجود نہیں ہوگا۔ اب جناب وہ دوسری خبر کے کیا پریشر کی صورت میں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، سوچا جا رہا ہے کیونکہ جو ان کو لے کر آئے تھے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، عمران خان کھل کر بتا چکے، نیوٹرلز اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ان کو لگا دیں، اور ان کا لازمی یہ اشارہ دیکھ رہے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، لیکن سپریم کورٹ انہیں ہر صورت جو ہے پہلے بھی جو ہے وہ بل واسطہ پیغام دے چکی، ریمارکس بھی آ چکے جسٹس منیب کے، جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے، اعجاز الاحسن کے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور ان ساری چیزوں کے باوجود اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا، اور اب یہ اطلاعات پھر آنا شروع ہوئی کہ زیادہ اگر پریشر ہوا الیکشن کمشنر کے اوپر تو وہ گھر بھی جا سکتے ہیں، ریزائن بھی کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ پھر بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا اگر یہ لینگ ٹیکٹکس ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہیں وہ نئے چیف الیکشن کمشنر ہو جائیں گے، اور پھر ملک جو ہے وہ نئے انتخابات، صوبائی اسمبلیوں کے جو عام انتخابات ہیں ان کی جانب ہر صورت جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بڑے اجلاس، ایک اجلاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہماری اطلاعات کے مطابق رات گئے، وہاں پر جو ہے وہ آفسز کھلے، کچھ مخصوص وہاں پر مشاورت اس وقت جاری ہے کہ کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں پیش ہونا ہے لازمی طور پر تو وہاں ہم کیا موقف اختیار کریں گے، کیا جناب ہمارے پاس توجیہات ہیں، مستقبل کا ہمارا کیا لائحہ عمل ہوگا، اور اس میں جناب ڈیفینیٹلی چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں جو ہے وہ اس مشاورت کے عمل میں، آئینی قانونی ماہرین جو الیکشن کمیشن کے اپنے بھی ہیں، کچھ خاص لوگ وہ بھی ہیں، اور دوسرا اہم ترین اجلاس پنڈی میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے 2-3 اہم ترین کرداروں کی جانب سے، طاقتور لوگوں کی جانب سے، آرمی چیف کو بھی یہ کہا گیا ہے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام تر معاملات کے اوپر جو بھی فیصلہ کرے، بنتا یہی ہے کہ آپ ان تمام تر معاملات کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انہی کو وہ معاملات جو ہے وہ دیکھنے دیں۔ انتخابی مشورہ دیا گیا
آرمی چیف کو کہ اگر معاملات انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو جانے دیں. ہاں انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ موجودہ صورتحال میں اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے فوجی دیں تو اس صورت میں ہماری کیا صورتحال ہوگی, اگر آرمی ڈپلائی کریں گے نہیں کریں گے کیسے ہوگا سارا. ان معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ وہاں پر غور کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو بالواسطہ پیغامات ماضی میں بھی پہنچائے گئے یہیں سے, اور اب بھی یہ پہنچائے جا رہے ہیں کچھ قریبی دوستوں کے ذریعے جن کا تعلق پنڈی میں بھی ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان کے قریبی دوستوں کے ساتھ ہے. کیونکہ معاملہ جناب وہی ہے جو عمران خان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے جو پاکستان میں 70-75 برسوں سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک مرتبہ کم سے کم انہیں کلیئر ضرور ہونا ہوگا. پی ڈی ایم کی جس حکومت کے پیچھے غیر آئینی غیر قانونی طور پر وہ کھڑے ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہ کرائیں, انہیں پیچھے ہٹنا ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جو ممکنہ ہوگا آئین اور قانون کی روشنی میں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.